अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया कि कोई एकेडमिक सवाल नहीं हुआ, हम सिर्फ सियासत पर ही बात कर रहे हैं। तो आज मेरा आपसे एक एकेडमिक नौयत का सवाल है कि किसी भी माशरे या मुल्क में कानून और इंसाफ की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? देखो, जिन माशरों में कानून और इंसाफ नहीं होता, इन्हें बिलाखिर अल्लाह के कानून और इंसाफ का सामना करना पड़ता है, जिसमें फिर अल्लाह का कहर भी शामिल होता है। जब माशरे बर्बाद होते हैं, रुस्वा होते हैं, पसपा होते हैं, तबाही से दो चार होते हैं, तो उसकी जड़ों में अगर आप जाके देखोगे, वो वहाँ इंसाफ और कानून ये नदारद होता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि बदनाम और नाकाम माशरे की पहचान ये है कि वहाँ ताकतवर को प्रोटेक्ट किया जाता है, कमज़ोर को पनिश किया जाता है और पूछने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, एक और बहुत भयानक बात है इस सिलसिले में कि जहाँ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मरियम, ये कॉमन सेंस की बात है, उस माशरे में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जिंदा रह जाएगी, सारी इक़दार ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ एक कदर, एक वैल्यू जिंदा रह जाएगी और वो होगी न्यूसेंस वैल्यू। अगर आप किसी को हार्म कर सकते हो या हेल्प कर सकते हो तो आप इंसान हो, अदरवाइज यू आर नोबडी। अच्छा, फिर इसका एक और बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कानून के, इंसानी कानून के हवाले से, कि दुनिया का कोई कानून किसी मुल्क का तारीख के किसी दौर में अहमक को हिमाकत, जलील को जलालत, कमीने को कमीनगी, बेहया को बेहयाई, बेवफा को बेवफाई से नहीं रोक सकता। और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। अच्छा, कानून की एक कमजोरी है, एक सुकम है इसमें जो दूर ही नहीं हो सकता। वो ये है कि इंसानी इंसाफ और कानून बहुत मुख्तसर, महदूद और मजबूर होता है। मसलन ये है एक बस ठीक है, नखरा है कि भी इसको 10 बार फांसी दो। फांसी तो एक बार ही होती है ना। आप करोड़ों इंसानों के कातिल को भी उसका ज्यादा क्या बिगाड़ सकते हो? करोड़ बार तो नहीं उसको मार सकते। ये उसकी मजबूरी है, ये उसका महदूद होना है। अच्छा, और एक हल्की फुल्की बात जिसका आपको तो भी कोई तजर्बा नहीं है कि लॉज में अहम तरीन और ख़तरनाक तरीन इन लॉज होते हैं। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखना। और मोस्टली हम जैसे मुल्कों में कानून इसलिए पास होते हैं कि उन्हें बाईपास किया जा सके, उनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। काफ़ी हो गया। हसन साहब, अब सियासत की तरफ आते हैं। कौमी असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा। एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया, इखलाकी हदूद की धज्जियां उड़ाई गईं, ईवान का तकद्दुस पामाल हुआ। क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत शमूरियत तो क्या होना है, ये ईवान तकद्दुस है और पता नहीं धज्जियाँ क्या धज्जियाँ ही हैं। जब से होश संभाला है मैंने तो बेटा मैं धज्जियाँ ही देख रहा हूँ, और तकद्दुस वगैरह किस बात का होना है। और जहाँ तक ये सवाल है आपका क्या ये जमहूरियत है, तो देखो मेरे तो सियासी ईमान का हिस्सा है, इससे जमहूरियत कहना बदतरीन जहालत है। देखो, ये जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क में एक फैशन चल रहा है, एक नौटंकी, एक ढोंग, एक ड्रामा चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं तो मिसालें दे दे के तंग आ गया हूँ, कि ऐसी है जैसे कोई बड़ा अच्छा एक्टर है, उसने मुग़ल आज़म का, अकबर आज़म का रूप धारा हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो अकबर आज़म नहीं है। या ये ऐसे ही है कि मैं आपको चीट करूं कि मैं ये आपके लिए आबे जमजम लाया हूं और वो आर्सेनिक मिला पानी हो। ये जहर है। ना वोट लेने वाले को पता है कि वो क्या कर रहा है, ना वोट देने वाले को इसका कोई शऊर है कि वो क्या कर रहा है। वो अपनी जिंदगी सुपर्द कर रहा है, उसके अपने मफादात हैं, उसके अपने बहुत ही घटिया पेटी किस्म के मफादात हैं। देखो, जब तक तालीम नहीं, तरबियत नहीं, आज़ादी नहीं, इंसान लिबरेट नहीं होता,
دو کڑی کی ملازمت لینے کے لیے، پولیس تھانے کچہری سے بچنے کے لیے، کسی مقامی چودھری کے ظلم زیادتی سے بچنے کے لیے لوگوں کی یہ پناہ گاہیں ہیں جس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ قانون سازی نہیں، یہ ہلڑ بازی کے اڈے ہیں. کتنے قانون بنے، میں نے ابھی کہا آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہ لاز آر پاسڈ اینڈ دین بائی پاسڈ. 73 سال میں آپ کھڑے کہاں ہو؟ اچھا پھر اس میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں، آپ آگے وہی سوال ٹھوک دو، میں پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ جی پھر اس کو چلنے دیا جائے، امپروو کر جائے گی. اچھا چلنے دیا گیا ہندوستان میں، نتیجہ نکلا کہاں نہرو کہاں نریندر مودی. اس کو وقت دو، کتنا وقت دوں، کتنی نسلیں، یہ جمہوریت زندہ نکل گئی ہے. اب اگر 500 700 1000 سال کے بعد جب مہذب قومیں مریخ پہ سیٹل ہو چکی ہوں گی، تب اگر آپ کو تمیز آ گئی تو میں نے چاٹنی ہے بھائی. اگلی نسلوں کو دیکھتا ہوں، مجھے ان پہ رحم آتا ہے، رونا آتا ہے. تو آپ جس کو کہتے ہو قدم قدم پہ ایم این اے، کاؤنسلر، اس ٹائپ کے لوگوں کے عوام کو محتاج رکھا ہوا ہے. کوئی جھوٹا پرچہ کرا دے گا، کوئی گیس کا میٹر لگوانا ہے جی، میں نے بجلی لگوانی ہے جی، میں نے 3 مرلے کے گھر کا نقشہ پاس کرانا ہے. خدا کا خوف کریں. دیکھو میں اگر ایک پھٹا لگا کے بیٹھ جاؤں، حسن نثار MBBS FRCS وغیرہ وغیرہ، آپ مجھ سے علاج کرانے آ جاؤ، میں تو کویک ہوں، میں تو ہوتا ہی ہوں، وہ آپ 1000 سال لگے رہوں. بنیادی طور پہ دیکھو، میں بہت پہلے میں یہ کہا کرتا تھا، پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں مٹیریل دیکھو کیا ہے. آپ خنزیر کا گوشت ڈالو گے، قیمہ آپ کروڑ سال پریکٹس کر رہو، دوسری طرف سے قیمہ جو نکلے گا وہ اسی جانور کا ہوگا. سو یہ چند ناموں کے علاوہ لیکن حسن صاحب کیا اس کا حل صرف جمہوریت ہی نہیں؟ ریٹائرڈ کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی بھائی کر لو. ابھی مثال دی ہے نا آپ کو آپ کے پڑوس کی، وہ کلیم کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت. 73 سال 74 سال نان سٹاپ، نتیجہ نریندر مودی. وجہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کر کیا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. جہاں جہالت ہوگی وہاں جذباتیت ہوگی، وہاں اس طرح کی چیزوں کو بیچنا بہت آسان ہوگا. اور پھر جب حکمران بنتے ہیں پھر وہ کھلواڑ کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. وہ جو ہمارے اسلاف کا ایک قول ہے، جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ خود مسلط کرتے ہیں. اس سے تو آپ یقین کرو، آپ برصغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتنی یہ سو کالڈ گورے کی دی ہوئی کرکٹ اور یہ کیا ہیں، یہ شیر شاہ سوری جیسا جمہوری حکمران ہندوستان کی تاریخ میں دکھاؤ مجھے. وہ تو ووٹ لے کے نہیں آیا تھا. یہ مٹیریل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کے لوگ آپ لاتے ہو قانون سازی کے، جنہیں اپنے گھر کی حرمت کا پاس نہیں، وہ آپ کے گھر کی حرمت کا خیال رکھیں گے. یہ گھر ہے نا ان کا مقدس، سو کالڈ مقدس ایوان کیا ہے جی، وہاں کو خاص اینٹیں لگی ہوئی ہیں جو چاند سے کو پتھر توڑ کے لائے ہیں بنائے ہوئے، کیا مقدس رویے مقدس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب، روحیل اسد کا کہنا ہے کہ گالی پنجاب کے کلچر کا حصہ ہے، اور اس بیان پر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میری اس پہ کیا رائے ہونی، جزوی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے. آپ کی پنجابی بولیاں، میرے ایک عزیز نے اس میں ڈاکٹریٹ کی ہے. میں 100 بولیاں پڑھتا ہوں، ایک بھی ایسی نہیں ہے جو سینسر نہیں کرنی پڑے گی. اچھا، اور یہ یہی نہیں ہے، SOB ٹائپ 5000 گالی ہے جو ویسٹ میں بہت عام دی جاتی ہے. کہ یہ ایک عجیب و غریب سی لاجک ہے، منطق، لیکن اس کا جواز نہیں. آپ ماں کے سامنے نہیں نکالتے، آپ مسجد میں کھڑے ہو کے نہیں گالی نکالتے. اگر یہ کلچر مان لیتا ہوں میں، اٹ از اے پارٹ. ہمارے یہاں پنجابی میں گفتگو کا ہمارے ہاں زیر زبری گالی ہے، یہ چلتا ہے. فرینکنس کا اظہار کرنا ہو، قریبی 2 دوست دنوں کے بعد ملیں تو وہ بس، اب باقی چھوڑو.
تو اصل بات یہ ہے کیا کلچر میں صرف خوبصورت چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ کی نظر میں؟ اپنی بہن کے سامنے نہیں کلچر از اے کلیکشن، اور اس کا اچھائی برائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ریتل کا تعلق ہے بھائی. دیکھو ایک علاقے سے ایک آدمی پیدل گزرتا ہے، وہ چاچا جی سلام، بابا جی سلام، اس کا انٹریکشن انٹرفیس اور طرح کا ہوتا ہے. وہی بندہ کل سائیکل پہ گزرے گا وہ کم ہو جائے گا، موٹر سائیکل پہ گزرے گا اور اس کا رابطہ کم ہو جائے گا، گاڑی پہ گزرے گا اور کم ہو جائے گا، اور گاڑی اگر ایئر کنڈیشنڈ ہوگی تو وہ تقریباً ختم ہو جائے گا، اس کو باہر کی آواز نہیں سنائی دینی، اس کی رفتار کچھ اور ہوگی، اس کا ارد گرد سے رابطہ کٹ جائے. کلچر بنیادی طور پہ دیکھو، ایک زمانہ تھا گھروں میں جو رؤسا تھے وہ ہاتھی رکھتے تھے تو گھروں میں فیل خانے ہوتے تھے، اب وہ کلچر نہیں ہے. اسب خانے ہوتے تھے، گھوڑے رکھتے تھے، اب وہ کلچر، اب گیرج ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس گاڑی ہو تو یہ نہیں ہے. اکبر اعظم کے گھر میں وہ ٹی وی لاؤنج نہیں تھا، بیچارہ اتنا غریب تھا، او بھائی ٹی وی نہیں تھا. کلچر کا تعلق بے شمار چیزوں سے، یہ بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل قسم کی، آپ کی تاریخ کیا ہے، آپ کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. کلچر ڈاکٹرز کا مختلف ہوتا ہے، انجینئرز کی زبان ہی اور ہوتی ہے، فوجی گفتگو کرتا ہے 5 جملوں کے بعد پکڑا جاتا ہے یہ فوجی ہے، پولیس کی ایک اپنی زبان، یہ نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ روہیل اسکر نے جزوی طور پہ درست بات کی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک، آپ باتھ روم میں جاتے ہو نا، وہی حرکت سڑک پہ کیوں نہیں فرماتے؟ یہ کوئی ان سے پوچھے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کہتے ہو مقدس، میں تو کوئی شے مقدس میں تو نہیں مانتا، نہ پہلے کبھی مانا ہے. آپ لوگ کہتے ہو مقدس ہے تو پھر تم اس کے تقدس کا خیال کرو. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، دادا کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی خاتون کے سامنے تو نہیں آپ گالیاں دیتے. موقع محل دیکھ لیتا ہے، باقی یہ کوئی اتنا سیریس نہیں ہے. اس ملک کا ایشو ہی اور ہے. یہ دور دور تک میرے جیسے آدمی کو تو ٹریک پہ چڑھتا نہیں نظر آ رہا. کیسی کیسی بھیانک خبر سننے کو ملتی ہے. اتنی لمبی داڑھی ہے اور جو حرکت ہوئی ہے وہ کرنے والی بات ہے. اوپر سے جواز عجیب و غریب دے رہے ہیں. میری چائے میں پتہ نہیں کیا ملا ہوا تھا. یہ اکلوتا ہی نشئی ہے جی. یہ بس ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. جی، پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب، رانا ثناء اللہ کے خیال میں یہ جو بھی آن گوئنگ سچویشن چل رہی ہے صدارتی نظام لانے کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں صدارتی نظام بہتر ہے یا پارلیمانی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں، رانا صاحب نے کہا کہ یہ صدارتی نظام اچھا ہے یا برا ہے. یہ سوال تو آپ کر رہے ہو نا. جی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. تو میں ایک بات عرض کر دوں آپ کے لیے بھی اور اپنے پیارے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی، نظام شدام کوئی شے نہیں ہوتے. بی چائنا میں کون سا نظام ہے، امریکہ میں کون سا نظام ہے، پورے اسکینڈینیویا میں کون سا نظام ہے؟ بندے ہوتے ہیں. نظام صدارتی بھی اچھا ہے، آمریت بھی. اگر آپ کو آمری بہت اعلیٰ، میں نے ابھی شیر شاہ سوری کی مثال دی تو بادشاہ تھا. سعودی عربیہ میں بادشاہت ہیں، ہفتوں کے اندر اندر بڑے سے بڑے کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ریاض میں میں تو 4 دن کھانا نہیں کھا سکا تھا، جیسے گردن کٹی اس کی، خبیث کی جس کی کٹنی چاہیے تھی. یہاں ادھر دورے پڑے ہیومن رائٹس، اور تم ہیومن ہو ہی نہیں تو تمہارے کہاں سے رائٹس آ گئے؟ ایک نوجوان بچی دفن کی جاتی ہے، اگلے دن گھر والے جاتے ہیں، اس کی لاش باہر پڑی ہے، کفن کہیں پڑا ہے. کہ خدا کا خوف کرو. تو نظام کوئی اچھا برا نہیں ہے. صدارتی بھی دنیا میں کامیابی سے چل رہے ہیں، پارلیمانی بھی کامیابی سے چل رہے ہیں، بادشاہتیں بھی کامیابی سے چل رہی ہیں، ڈکٹیٹرشپس بھی، امارات بھی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر چلانے والے بدنیت ہوں گے، خود غرض ہوں گے، کھوٹے ہوں گے، جاہل ہوں گے، نالائق ہوں گے، جو مرضی کر لو. اور ایک فائدہ ہے، مجھے چند اور فائدے بھی ہیں صدارتی نظام. مجھے تو بہتر لگتا ہے یہ جو ہے بھانمتی کا کنبہ جوڑا. ایک بندہ مجھے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بناتا ہے، اس کو ہر طرح کا للو پنجو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ایک کراؤڈ بنانا پڑتا ہے اس کو، بعد میں پھر ان کو اوبلائج کرنا پڑتا ہے، ان کو وزارتیں دو، مشیر، وزیر. وہ پتہ نہیں پرچون کی دکان نہیں چلتی. سچی بات ہے. اچانک کسی پڑھے لکھے بندے کو کسی
نے ڈاکٹریٹ کی ہو اس کو پرچون کی دکان پہ بٹھا دو, وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. یہ پورا پاکستان ایک ان گورنیبل ملک ہے, اس کو آ کے وہ اچھا ہے, کوئی ایکسپرٹس کو اٹھائے گا, کوئی یہ کرے گا, ایک بندہ یہ تام جہاں مقدس ایمان وغیرہ ختم کرو بھائی, صدارتی آ جائے, پارلیمانی رہے. پارلیمانی نے کون سی توپ چلا لی, اس میں بندہ میٹر کرتا ہے. حسن صاحب, سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, سندھ کی تمام سرکاری زمینیں واگزار کرانے کا حکم دے دیا ہے, پر کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے مکان یا دکانیں گرائی جا رہی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ دو علیحدہ چیزیں کر رہے ہو آپ. دیکھو نا, کراچی میں جو ہوا, مجھے تفصیلات اس کا نام تو مجھے نہیں یاد, گندے نالے پہ اگر کوئی زمین بیچ رہا ہے, تم پاگل ہو؟ فائنانس کمپنیوں میں, اس طرح کی اور کمپنیوں نے پاکستان میں, پنجاب میں کم از کم مجھے بہت پتہ ہے, بے شمار لوگ لٹ گئے. پر کیوں لٹ گئے بھائی؟ چونکہ تم لالچی تھے. اگر آپ کو ٹاپ کے بینکس وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے ان کا, یا آپ کو وہ سہولتیں مہیا نہیں کر رہا ہے, اور ایک چپڑ کلاتیا اٹھ کے اس نے دکان کھول لی ہے اور ایک چین سی بنا لی ہے اس نے, تم لوگ ادھر بھاگے جا رہے ہو, تو کیوں؟ کل اگر تمہیں تمہارے لالچ کی سزا مل رہی ہے تو ٹھیک مل رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں کوئی چوری کی چیز خرید لوں اور بعد میں کہوں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. سبحان اللہ بھائی, دونوں مجرم ہیں. اور 100 بار سوچے, اس ملک کا کلچر ڈیولپ کرو. یہاں تو خیر کسی شے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سرے سے. ان نالوں کے اوپر, ریلوے ٹریکس کے اوپر تم دکانیں بنا لیتے ہو, تم گھر بنا لیتے ہو. وہ جو سرکاری زمینیں واگزار کرانا, وہ میرا خیال ہے کوئی اور طرح کا سکینڈل ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کے سوال کی, بٹ بیسیکلی. لیکن حسن صاحب, یہ غریب لوگ ہیں, پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, تو پھر یہ کہاں جائیں؟ نہیں, پھر کہاں کیا جانا بھائی, اسٹیٹ کا گریبان پکڑو. لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کو بندہ ڈاکہ مارے گا, کہے گا جی میرے تو بچے 2 دن سے فاقے سے ہیں, تو ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے, شروع ہو جاؤ, کرو. یہ تو کوئی جواز نہیں. کہاں جائیں؟ درختوں پہ جائیں. ٹھیک ہے. قانون کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, انصاف کی بات کر رہے تھے. نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. انصاف ہو تو ظاہر ہے بنیادی ضروریات زندگی یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ روٹی کپڑا مکان کو جو بھٹو نے ڈگڈگی بجائی تھی, روٹی کپڑا مکان, علاج, تعلیم, یہ 5-4 چیزیں اگر اسٹیٹ نہیں کرتی تو وہ اعتداز آسن والی وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی نہیں, وہ ریاست ہوگی ستیلی ماں کے جیسی. یہ اسٹیٹ کا اور یہ آپ 2 چیزوں گڈمٹ کر رہے ہو, کنفیوز کر رہے ہو آپس میں. میرے پاس رہنے کو ٹھکانا کوئی نہیں ہے, میں پل پہ جا کے جھونپڑی تعمیر کر لوں. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.